अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख वहीद अहमद एडवोकेट और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। इस बार हमारे गेस्ट हैं अब्बास हुसैन मौलाना एडवोकेट, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि इस बार बार एसोसिएशन सादिकाबाद के इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह ये इलेक्शन विन करेंगे। तो आपसे टाइम ज़ाया किए बगैर मुलाकात करवाते हैं अब्बास हुसैन मौलाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वहीद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे थैंक पहले यू। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम आपका सलाम आजकल वहीद, बहुत थैंक यू। कैसे हैं आप? आजकल इलेक्शन सीजन में आपके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा, आप इलेक्शन कैंपेन में बहुत बिजी होंगे, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच, आपने लाइव लाइव को टाइम दिया। जी, यू आर ऑलवेज वेलकम। चलें जी, प्रोग्राम को बकायदा आगाज करते हैं, आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे सामीन नाजरीन जानना चाहते हैं आपके बचपन के बारे में, और हमारे स्टूडेंट्स भी आपसे मुफीद मशवरे चाहते हैं। वकील वैसे हर मशवरा मुफ्त तो नहीं देता होता, लेकिन यहाँ पर आपको अपने शहर की बका और सलामती फलाह बहबूद के लिए अपने स्टूडेंट्स जो अहमदुल्लामा के आपके यंगस्टर्स भाई हैं, उनको अच्छे मशवरे देने पड़ेंगे। कोई एतराज तो नहीं है? जी, आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। आप सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। ओके। सबसे पहले तो आप अपने बचपन के बारे में बताएं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? आपके इब्तदाई दौर में आपके फैमिली में कितने लोग पढ़े लिखे थे, तालीम याफ्ता थे? और आपने कैसे पढ़ाई का आगाज किया? वहीद, जैसा कि आप जानते हैं और अहमदपुर लम्हा में भी सब लोग जानते हैं कि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और उसके अलावा हम लोग भाई जो हैं वो छोटे हैं, और हमारी सिस्टर जो हैं वो उम्रों में हमसे जो है वो बड़ी थी। तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1981 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। और उस वक्त जो है मेरे वाले साहब, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो महकमा माल में पटवारी थे। और हमारे ख़ानदान में हमारे घर के अलावा और भी बहुत से ऐसे ख़ानदान जो मतलब हमारी ही फैमिली के, मौलाना फैमिली में से जो है वो अहमदुल्लामा एजुकेशन में में भी मौलाना फैमिली बहुत उनका जो है अहमदुल्लामा में मौलाना दिलचस्पी फैमिली थी। काफी पढ़ी लिखी है। वो आप समझते हैं, और भी जो है बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो एजुकेशन के हवाले से हमारे यहाँ मुकुलमा में जो है उनको अवेयरनेस थी, और शुरू से जो है वो अ, तालीम में जो है उनकी दिलचस्पी थी। तो मेरे तो मैं यही आपको कहूँगा कि हमारी फैमिली में गिरदावर यूसुफ साहब थे, जो असगर मौलाना साहब के वालिद। और सबसे पहले जो अब्बा जी के वो कज़न ही हैं, उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया एजुकेशन के हवाले से। जो हमारी फैमिली में वही पायनियर थे जिन्होंने जो है वो एजुकेशन के लिए आगे अपनी औलाद को लेके गए उस टाइम में। माशाल्लाह। उसके अलावा पिछले दिनों आपने मुमताज़ आमिर साहब का इंटरव्यू किया, वो भी जी हाईली जी बिल्कुल। क्वालिफाइड, क्यों 80s में शायद वो बता रहे थे मुझे। हाँ, उन्होंने जर्नलिज्म में एमए किया। और फिर इसके अलावा जो है असगर खान मौलाना साहब एडवोकेट जो हैं, वो आपके सामने हैं। वो भी 82 में आई थिंक के उन्होंने जो है वो एलएलबी किया। और उनके बाद उनके भाई हैं डॉक्टर कबीर अख्तर। और इस तरह से थोड़ी-थोड़ी इंस्पायरेशन तो हमारे पास भी थी। अब्बा जी क्योंकि वो जॉब करते थे, और उनकी भी यही कोशिश थी कि मेरी औलाद जो है वो तालीम हासिल करे। मेरी सिस्टर जो है उन्होंने भी उस टाइम में 80s में जो है वो मैट्रिक किया। उसके बाद पीटीसी का उन्होंने एग्ज़ाम पास किया। मेरी खाला जो हैं वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं।
تو اس طرح سے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے لوگ مل کے تو ایجوکیشن والی جو تبدیلی تھی وہ ہماری فیملی میں آہستہ آہستہ آتی گئی. ہم کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ میرے بھائی ہم 4 ہیں اور میرے بڑے بھائی کو بھی ابا جی نے بہت کوشش کی. وہ اس ٹائم میں جو ہے وہ آئی تھنک 89 یا 90 کی بات ہے، وہ بھی وہاں الفیصل اسکول میں سعد میں ان کا ایڈمیشن ہوا تھا اور انہوں نے کیری نہیں کیا. ابا جی کا بعد میں کیونکہ مجھ سے بڑا بھائی امجد، اس نے بھی جو ہے وہ تعلیم کو آگے کنٹینیو نہیں کیا اور پھر سارا فوکس جو ہے انہوں نے مجھ پہ ہی کیا کہ جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے. اور فزیکلی بھی میں کوئی اسٹرانگ نہیں تھا، میں بچپن سے ہی جو ہے وہ ایک کمزور جسم کا بچہ تھا، تو مجھ سے تو زیادہ محنت والا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر میں نے ایجوکیشن جو ہے جی وہ بالکل، اپنی آپ کی جاری رکھی. نزاکت تو پورے احمد پھر پر لمحہ میں مشہور ہے. اور باقی آپ جو فردر پوچھیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آپ اپنے پرائمری کے حوالے سے بتائیے گا، آپ نے اپنی پرائمری تعلیم کہاں حاصل کی، کون سے اسکول میں حاصل کی؟ احمد پور لمحہ میں گورنمنٹ رفیق مڈل اسکول میں میرا ایڈمیشن ہوا 1987 میں. تو اس کے بعد مڈل تک وہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی. مڈل کا امتحان جو بورڈ میں ہوتا تھا اور وہاں پہ اچھے اساتذہ کا ساتھ تھا اور اس میں جو ہے اس وقت عبدالحائی صاحب وہ ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے اور عبدالحمید صاحب، اس طرح پی ٹی کے ہمارے ٹیچر تھے ارشد صاحب، عبد المجید صاحب تھے، راؤ عبد المجید صاحب، اور ان کے بعد جو ہے وہ سردار احمد ساجد صاحب آ گئے اور وہ ہیڈ ماسٹر رہے. تو بعد میں جو مڈل پاس کیا سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ سر احمد علی کوکر صاحب کی تھی. ہم پہ ہماری کلاس میں 24 اسٹوڈنٹس تھے اور وہ جو ہے گورنمنٹ اسکول میں رزلٹ اورینٹڈ ادارہ گورنمنٹ رفیق مڈل اسکول تھا. تو اس کو رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس میں جو ہے نا بہت زیادہ اسکول میں محنت کروائی جاتی تھی. جو آفٹر اسکول ٹائم بھی جو ہے وہ کلاسز لگتی تھیں اور بیفور اسکول ٹائم بھی کلاسز لگتی تھیں. خاص طور پہ مڈل کے لیے جو 8ویں کا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ محنت کروائی جاتی تھی. تو صبح بھی اسکول ٹائم سے پہلے بھی بلا لیا کرتے تھے اور یہ ساری جو ہے وہ سر احمد علی صاحب کی جو کلاس تھی ہماری 8ویں کے ایگزام کے حوالے سے، انہوں نے بہت زیادہ محنت کروائی ہمیں اور وہ جو ہے اپنے پروفیشن سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، لگاؤ تھا اور وہ جو ہے تعلیم کو خدمت سمجھ کے جو پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے تمام اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ محنت کی. صحیح، ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ نے میٹرک بھی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سے ہی کی؟ نہیں، مڈل کے بعد جو ہے سر احمد علی کھوکر صاحب نے مجھے جو ہے جب ہم نے ایگزام دے دیا اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک چٹ پہ لکھ کے دیا کہ یہ اپنے والد صاحب کو دے دینا. تو اس پہ اقرا پبلک اسکول کا انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا سعد میں کہ آپ نے جو ہے وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے. تو وہ میں نے کیا اپنے وجہ، وہ کیوں والد ایسا صاحب کو کیوں جا کیا؟ کے وہ چٹ دی کہ سر احمد علی صاحب نے یہ چٹ بھیجی. میرا خیال ہے ان کا ایکسپیرینس تھا، ان کے جو بیٹے سر برہان صاحب ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ پڑھ رہے تھے. تو سر احمد علی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ والد صاحب کیونکہ تھوڑا بہت ہمارا ذمہ دار سے بھی تعلق تھا، زمین بھی ہے تھی، تو اس وجہ سے کہ پرائیویٹ ادارہ ہے، اچھا ادارہ ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا کہ آپ اقرا پبلک اسکول میں داخلہ لیں اور میٹرک جو ہے آپ وہاں سے کریں. صحیح.
تو میٹرک میں کیا حالات رہے وہاں پہ؟ کون سے ایسے ٹیچر ہیں جن کا آپ نام لینا چاہیں گے جنہوں نے آپ کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں، آپ کو پش کرنے میں اچھا کردار ادا کیا؟ ہمارے احمد پرلما کے سر خالد کھوکر صاحب، اس کے علاوہ احمد پرلما سے ہی تھے نجم الدین سید صاحب، وہ بھی اس ٹائم میں اقرا پبلک اسکول میں ٹیچنگ کرتے تھے. آج کل وہ کسی فیصل آباد میں بینک میں ہوتے ہیں. اور ڈیورنگ جو ہے وہ ہماری اسکولنگ، وہ اس وقت جو ہے اقرا پبلک اسکول میں بہت ہی اچھے ٹیچر تھے انگلش کے. تو بعد میں اقرا کا بھی اچھا ایکسپیرینس رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم معیاری مجھے رفیق مڈل اسکول سے ملی، احمد پرلما سے، اور سر احمد علی اور باقی جو ہمارے ٹیچر تھے، اس طرح کا کوئی ادارہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ محنت کرواتا ہو. حالانکہ اقرا پبلک اسکول جو ہے وہ پرائیویٹ ادارہ، اچھا ادارہ تھا، ہے، اور لیکن اور ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہمارے ساتھ کے بعد میں، لیکن وہاں پہ اب اگر ڈفرینشیٹ کیا جائے تو وہ فیس کے عوض بھی جو ہے ہمیں اس طرح سے نہیں پڑھایا جاتا تھا جس طرح رفیق مڈل اسکول میں احمد علی صاحب نے ہمیں محنت کروائی تھی. ماشاء اللہ جی. اچھا، اس کے بعد کا سفر؟ جی انٹرمیڈیٹ بھی آپ نے اقرا پبلک اسکول، اقرا کالج سے حاصل کی انٹرمیڈیٹ کی تعلیم؟ جی، وہ نہیں نہیں، وہ ایسے ہو گیا تھا کہ مختلف تجربات مجھ پہ ہوتے رہے تعلیمی حوالے سے. ابا جی جو ہے اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے تھے، تو ان مطلب کا کہ یہی پروگرام تھا کہ میں آپ نے جو ڈاکٹر ہے وہ بنوں، اور کیریئر کسی کاؤنسلنگ دوست نے پراپر ان کو ہوتی مشورہ نہیں دیا رہی، کہ جس نے جو کہہ دیا اس طرف چلے گئے؟ جی پراپر کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی، جس نے جو کہہ دیا اس طرف چلے گئے؟ نہیں، جس نے کچھ کہہ نہیں دیا. یہ آپ نہیں، مجھے جس نے نہیں کہہ دیا، کیونکہ پیرنٹس جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے، اور ہم بچپن میں تو آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا نا. جو آج ہم ایکسپیرینس حاصل کر کے بیٹھے ہیں، وہ اس ہوں، وقت تو ہمیں کچھ نہیں پتا تھا. تو جو بڑوں کا فیصلہ وہی سر آنکھوں پر. تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے ان کو بھی جو ہے جس طرف سے نہیں، یہ جو آپ نے کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مشکلات تھیں اس وقت وہ بہت زیادہ تھیں. اس اب کے جو اس موجودہ دور کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی وہ مشکلات نہیں ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ بی ایس پروگرامز آ گئے ہیں. تو آپ کی جو ڈائریکشن ہے اپنے کیریئر کے حوالے سے، وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے. اور بی ایس پروگرامز میں ہی جب آپ ایڈمیشن بچے کا کروا دیتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کی فیلڈ کا تعین ہو گیا. تو باقی پہلے جو ہمارے والا دور تھا وہ یہی تھا کہ جی پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل یا پھر آرٹس ایف اے. تو اس طرح کے جو صورتحال اب ہے تعلیمی حوالے سے، وہ گائیڈ لائن بھی زیادہ ہے، لوگوں میں اویئرنیس بھی زیادہ ہے. پھر انٹرنیٹ کا یہ دور ہے، بچے جو ہے، ہم لوگ تو گلی محلوں میں جس طرح سے جو ہمارے وہ گراؤنڈ بھی یہی احمد پرلما والا مطلب پراپر تو کوئی بھی نہیں، اب تک بھی نہیں ہے. تو اب تو بچے جو ہے وہ بچپن سے ہی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، اور ہوں، ان کو جو ہے وہ زیادہ اویئرنیس ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور وہ براؤزنگ کر لیتے ہیں. جب بچے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جن کا ایج ڈفرینس یا جنریشن گیپ، اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بچوں میں اور اسٹوڈنٹس میں جتنی اویئرنیس ہے، وہ اس وقت جب ہم اسٹوڈنٹ تھے وہ چیز نہیں تھی. اچھا، یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ناظرین میں سے ایڈوکیٹ وکاس بدر خان ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھینک یو وکاس. اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے آپ سے کہ کون کون سے تجربات سے آپ گزرتے رہے ہیں، یا آپ کی لائف پر کون کون سے تجربات ہوتے رہے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے پروگرام دیر سے جوائن کیا ہے، تو آپ تھوڑا سا بتا دیں. وکاس بدر خان صاحب ایڈوکیٹ ہے. یہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے کہا کہ بھئی جو ہے وہ جی جی وکاس شکریہ. تجربات کے حوالے سے یہی تھا نا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ
میڈیکل فیلڈ رکھا ہے تو آپ نے ایجوکیشنل ڈاکٹر بننا ایکسپیریمنٹس ہے. ہوتے پھر اس رہے کے آپ بعد کے؟ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ یہی نا کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی تھی, کوئی گائیڈ لائن اس وقت تھی نہیں. یہی اس وجہ سے جو ہے نا میں نے انٹرمیڈیٹ میں بایولوجی کے ساتھ جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا. اس کے بعد جب رزلٹ آیا تو میری بالکل میں 3-4 سبجیکٹس میں فیل تھا. جتنی محنت ایف ایس سی کے لیے چاہیے تھی وہ کی نہیں. کالج کا ایک دور تھا, دوستیاں اس طرح سے جو ہے گھومنے پھرنے میں ٹائم گزر گیا. 2-3-4-6 ماہ کا سیشن, بعد میں ایگزام میں بیٹھے رزلٹ آیا تو بالکل جو ہے وہ 3-4 کون سے دوست سبجیکٹ ہیں میں جن کو فیل. آپ اس کے ان بعد جو دوستوں ہے کو آپ سیکنڈ ایئر مینشن میں کرنا بٹھا چاہیں دیا گے گیا جن تھا. جن ابھی کی جب وجہ سے سیکنڈ آپ ایئر کا فیل جب وقت آیا تو نہیں, ان کی وہ وجہ نہیں تھی کہ دوست ہوئے؟ ان کے وجہ ساتھ آپ بنے. زیادہ وقت گھومتے رہے وجہ نا، یہ تو وہ کہ کون اس آپ وقت آپ کو یہ آپ کہتے تو صحیح یہ کہ آپ سمجھتے بھی ہیں کہ اپنی میں تعلیم کی اب توجہ دیں۔ نہیں, دوست تو گھوم دوست وجہ نہیں بنے, دوست تو سرمایہ ہوتے ہیں. اور جو ہے میرے بیسٹ فرینڈ تھے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, سکندر حیات خان. اسکول سے ہم لوگ دوست تھے, پھر کالج میں بھی ہم ایک ساتھ تھے. تو وہ دوستوں پہ میں بلیم نہیں کر رہا, اپنا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں جو فوکس تعلیم کے لیے چاہیے تھا وہ نہیں تھا اس وقت. اور گھومنے پھرنے میں زیادہ ہم نے ٹائم ضائع کیا. ادروائز ہم ٹیوشن بھی جاتے تھے. جتنا آپ کو ایف ایس سی سائنس کے ساتھ پڑھنے کے لیے جتنا آپ کو ٹائم چاہیے تھا, میں نے وہ ٹائم اس وقت نہیں دیا. اور پھر وہ رزلٹ سے ثابت بھی ہوا. لیکن میں نے وہ ٹائم بھی ضائع نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے کسی کو بتائے بغیر جو ہے نا, جب نیکسٹ ایئر یعنی کہ 2 سال ہوتے ہیں نا, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, تو سیکنڈ ایئر کا جب ایڈمیشن جانا تھا اس وقت جو ہے ایگزامینیشن فارم میں نے نا ایف اے کے لیے 2 گائیڈ بکس لیں, اور اس میں جو ہے وہ داخلہ فارم بھی ایف اے کے لیے بھیج دیا. اور وہ 2.5 مہینے جو ٹائم تھا وہ دل لگا کے پڑھا دونوں سبجیکٹ. اور پھر جب رزلٹ آیا تو میں نے گھر میں بعد میں بتایا کہ ایف اے سے نہیں, ایف اے سے جو ہے نا میں نے ایگزام پاس کر لیا ہے. تو پھر بعد میں جو ہے پراپر ایڈمیشن لیا دوبارہ اقرا ڈگری کالج میں. اور اقرا ڈگری کالج میں ہمارا سیکنڈ سیشن تھا جس میں جو ہے وہ گریجویشن کی کلاسز لگیں, اور ہم سے پہلے ایک کلاس ہوئی تھی. اور ہمارے جو دور تھا اس میں 8 ایڈمیشن ہوئے تھے, لیکن ریگولر جو داخلہ تھا وہ ہم 2 اسٹوڈنٹس کا گیا, جو سعید صاحب ہیں, سعید میرانی صاحب جو آج کل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں, ان کا اور میرا جو ہے وہ ریگولر ایڈمیشن بھیجا گیا کالج کی طرف سے, اور 100% پہ رزلٹ آیا. اور ہم صرف 2 ہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریگولر رہ گئے تھے, باقی ایڈمیشن 8 سے 10 ہوئے تھے, باقی اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں گیا اس وقت. پھر بی اے کے بعد پھر وہی کیریئر کاؤنسلنگ والی بات اگر ہم کریں گے تو وہی کمی کہ بھئی آپ کیا کریں. اس وقت جو ہے زیادہ تھا کہ ایم سی ایس کر لیں یا ایم بی اے کر لیں, یا پھر بی اے کے بعد ایل ایل بی. پھر وہی ابا جی نے پھر مجھے یہی کہا کہ بھئی آپ نے جو ہے نا ایل ایل بی کرنا ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایم بی اے بھی نہیں اور ایم سی ایس بھی نہیں, ایل ایل بی کریں. ایل ایل بی کے لیے پھر ایڈمیشن کا وقت آ گیا تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں فائل جمع کروائی, اور اس ایڈمیشن کے لیے فارم وغیرہ, پہلی لسٹ لگ گئی, میرا نام نہیں آیا. پھر اس کے بعد سیکنڈ لسٹ میں بھی نام نہیں آیا, تھرڈ لسٹ لگنا باقی تھی. تو پھر والد صاحب نے کہا کہ میرے دوست ہیں وہ دور محمد خالتی صاحب بھی, اور واسا صاحب ہیں, ان کے بیٹے وہاں کراچی میں کر رہے ہیں ایس ایم لا کالج میں, تو آپ جو ہے اب اسلامیہ یونیورسٹی میں نہیں اور ایس ایم لا کالج میں ایڈمیشن لیں اور کل ہی چلے جائیں. پھر میں بجائے فائل یا لسٹ کا انتظار کرتا وہاں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں, تو گورنمنٹ سندھ مسلم لا کالج کے لیے جو ہے میں یونیورسٹی گیا وہاں بہاولپور, اور این او سی لیا, اپنی ڈی ایم سی ڈیٹیل مارک سرٹیفکیٹ لیا, اور پھر اس کے 2-4 دن بعد میں کراچی چلا گیا. وہاں پہ کچھ دوست تھے آلریڈی جو کراچی میں بھی ایل ایل بی بھی کر رہے تھے. وہ رئیس وسیم ورن صاحب ہیں, ان کے بھائی رئیس سلیم ورن صاحب, وہ آلریڈی جو ہے وہ ایس ایم لا کالج میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھے.
وہ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. پھر انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا وہاں پہ. انہوں نے گائیڈ کیا مجھے رئیس سلیم اختر ولیم صاحب نے. اور پھر وہاں پہ ہاسٹل یا فلیٹ یا ریزیڈنس ڈھونڈنے میں بھی وہ بہت ہیلپ کی. اور اس طرح سے 3 سال ریگولر اسٹڈی کی وہاں پہ لا کالج میں. اور بہت ہی اچھے وہاں پہ بھی ٹیچرس ہمارے جو ہے وہ بڑے بڑے نام وہاں پہ اس وقت تھے. ہمارے پرنسپل خورشید ہاشمی صاحب، ان کی مسز جو ہیں شمیم ہاشمی صاحب، وہ بھی صاحبہ، وہ ہمیں جو ہے وہ پڑھاتی تھیں. اس کے علاوہ بیرسٹر جمیل صاحب، وہ ہمارے استاد رہے 1st ایئر میں. اور وزیر قانون رہی شاہدہ جمیل صاحبہ، وہ ہمیں پڑھاتی رہیں. ان کے بیٹے زاہد جمیل صاحب، اس کے علاوہ کریم علی آغا خان صاحب اور مخدوم علی صاحب اور نور الامین لغاری صاحب، جن کا اپنے علاقے رحیم آباد بنگ سے تعلق ہے، وہ بھی ہمارے وہاں پہ لا کالج میں لیکچرر رہے. اور اس طرح سے جو ہے میں نے LLB ریگولر وہاں سے یونیورسٹی آف کراچی SM لا کالج کراچی سے کیا. عباس بھائی یہاں پر ایک سوال آیا ہے. امتیاز کھوکھر صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھینک یو امتیاز بھائی. وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس آف کراچی ان دوز ہارڈ ٹائمز آف لا اینڈ آرڈر. ایکچولی وہ جب میں کراچی میں رہا تو اس وقت حالات بہت بہتر تھے، کیونکہ وہ پرویز مشرف کا دور تھا اور وہاں پہ جو ہے دہشت گردی کے بہت کم واقعات ہوئے اس وقت. ایک جو شیریٹن ہوٹل کے پاس وہاں پہ ایک بم بلاسٹ ہوا تھا، اور 1-2 اور ناخوشگوار واقعات ان دنوں میں ہوئے جب وہ کوئی سری لنکا کی آئی تھنک کی ٹیم آئی ہوئی تھی. تو PC اور شیریٹن کے پاس ہی ایک بم بلاسٹ ہوا تھا. ادروائز آج کل جو صورتحال یا اس کے بعد جو 90s میں تھی وہ بہت بری صورتحال تھی. پھر 2001 سے 2003-4 تک میں وہاں کراچی میں رہا، تو اس وقت حالات اچھے تھے، اتنے برے حالات نہیں تھے جو اب رہے ریسنٹلی. جو تھوڑا سا ہم اگر چلے جائیں تو اس کے بعد بھی باقی 90s والے حالات جو تھے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال تھی. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. عبد الوہاب کھوکھر صاحب، بلکہ ہاں جی عبد الوہاب کھوکھر صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھینک یو عبد الوہاب صاحب. ان کا سوال ہے احمد پور لمحہ سے جڑی بچپن کی کوئی یاد جو آپ شیئر کرنا چاہیں. عباس صاحب سے سوال. احمد پور لمحہ سے تو کی بچپن، کوئی یاد جو آپ share جوانی اور ابھی تک جڑے ہوئے ہیں. احمد پور لمحہ سے بہت زیادہ جو ہے محبت ہے، کیونکہ آپ کا جو نیٹو لینڈ ہوتا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. اور احمد پور لمحہ جو ہے کیونکہ آبائی علاقہ ہے، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ پر امن بھی ہے. یہاں پہ کوئی مار دھاڑ والی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ کوئی ناخوشگوار کوئی ہم کہیں کے بھی واقعات ہو رہے ہیں. لیکن احمد پور لمحہ میں ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ مخلص آپ کے دوست ہیں، اور آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اوبلائج کرتا ہے. آپ کو آن کرتے ہیں لوگ یہاں پہ. جس طرح سے وہی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو حلقہ احباب ہے جس میں ناصر مصطفیٰ رانا صاحب ہیں، اس کے علاوہ فیاض اویسی صاحب ہیں، رانا شاکر صاحب ہیں، ٹیچر ہیں ہمارے خالد کھوکر صاحب ہیں، اور اس طرح مختلف پروگرام زاہد عباسی صاحب ہیں. زاہد نثار صاحب کا نام میں نہ لوں تو ان کے ساتھ جو ابھی، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سید عامر گیلانی صاحب اور سید عامر ترمذی صاحب اور بھی بہت سے ایسے دوست، میں کسی کا نام نہیں بھی لے سکتا. تو ان کا یہ جو سارا حلقہ احباب ہے جس میں سے جو ہے آپ کو بکس کے حوالے سے گائیڈ لائن ملتی ہے، آپ کو
کیریئر کے حوالے سے، بچوں کی گائیڈ لائن کے حوالے سے، اس کے علاوہ اگر اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو روحانی طور پہ اگر ہم آ جائیں تو روحانی جو محفلیں ہوتی ہیں یہاں پہ اس حوالے سے، اور آستانے کا جو ماحول ہے اس حوالے سے، تو احمد پور جو ہے وہ بہت زیادہ فرٹائل ہے اس پورے خطے میں. اور یہاں پہ یہ جتنی بھی خانقاہی نظام سسٹم اور اس کے دربار جو ہیں وہ سارا سسٹم، پھر محفل سماع، پھر مشاعرے، پھر اس کے علاوہ میلاد کی محفلیں، اور پھر مجالس، اور ہر حوالے سے جو ہے یہاں پہ 14 اگست کے حوالے سے، نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے، چاہے احمد پور جو ہے وہ بہت ایک چھوٹا شہر ہے لیکن زندہ دل لوگ ہیں، اور ہر طرح کی سیلیبریشنز جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا یوم پاکستان کے حوالے سے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد پور میں رہنا اور احمد پور سے جڑے رہنا بہت ہی جو ہے وہ پیارا ایکسپیرینس ہے. تھینک یو جی. آگے بڑھتے ہیں. قمر شہزاد صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. قمر شہزاد چودھری وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویری نائس. تھینک یو قمر. طیب کھوکھر صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. طیب کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں جی نائس. تھینک یو طیب. اچھا جی. اور اعظم خان مشوری صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھینک یو اعظم صاحب. وہ سوال کر رہے ہیں کہ وکالت کی فیلڈ کو کیسا پایا اور اس سے کیا تجربات حاصل ہوئے؟ وحید آپ کا بھی تعلق جو ہے وہ وکالت سے ہے، آپ نے بھی اسے ایز اے پروفیشن جو ہے وہ جوائن کیا ہوا ہے، کیری کیا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں نے LLB کیا تو اس کے بعد پریکٹس یہاں پہ جیسے انٹیمیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. خان غلام مصطفیٰ خان عدنان صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کے تھرو میرا انٹیمیشن گیا تھا، اور ان کے ہی آفس میں 8-9 ماہ تک میں نے وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد دوست کے ساتھ وہ رئیس وسیم والے چیمبر میں پھر میں آ گیا اور ادھر ہم نے پریکٹس کی. لیکن وکالت جیسا کوئی اور پروفیشن ہے ہی نہیں. اس میں آپ کو آزادی رائے ہے، اس میں آپ کیا جب تک دل چاہے آپ کام کریں اور کام کرتے رہیں، اور جب آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ نے کام نہیں کرنا تو پھر آپ انجوائے کریں. جو ہے وہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو آسانی سے جا اگر ہم سکتے کام ہیں. نہیں کرنا آپ نے چاہتے، کوئی موومنٹ پیشی لینا کرنی ہے، چاہتے ہیں تو اور کسی بھی وقت فردر یہ ہے پیشی لی کہ جا ایک سکتی ہے. ہم کسی کے جواب دہ نہیں ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. کیوں؟ ہاں ہم کسی کو جواب دینی ہے، جاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ پازیٹیو پوائنٹ آف ویو ایک سے ہمیں اپنے وکیل کام کے جو ساتھ مختلف وکالت جو ایک پروفیشن ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ ٹیچر بھی ہوتے ہیں. یہ آواز میں ڈسٹورشن ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے جب چاہے پیشی لے سکتے ہیں، کام نہیں کر سکتے. ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، لیکن ہمیں پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے اپنے کام کے ساتھ. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاں جی جواب دینے جی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے کام کرنا ہے آپ کرتے چلے جائیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ کام سے جی نہیں چرا سکتے. لیکن کوئی ایسی مجبوری ہے، بامر مجبوری آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو آپ جواب دے نہیں ہے. جیسے سم ٹائم ہوتا ہے کہ جاب والا جو ایک سسٹم ہے اس میں آپ پہلے اپلیکیشن دیں، آپ اپلائی کریں، چھٹی اپروو ہوگی تو آپ جائیں گے. ہم جو ہے وہ کلرک کو بھیج دیتے ہیں کہ بھئی وکیل صاحب نہیں ہیں اور ہم فلان جگہ چلے گئے جی، چلو پیکنگ کی اور آپ چلے جائیں گے. تو اس حوالے سے میں نے کہا ہے. لیکن محنت تو ہے، محنت کے بغیر تو کوئی بھی فیلڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آگے پروفیشن میں نہیں لے کے جا سکتی. اور ایک بات اور ہے کہ ایک وکیل جو ہے بوقت وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک اچھا اسے اینکر بھی ہونا چاہیے، پریزنٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے ہم نے ڈیلی. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ڈریسنگ کا خیال رکھنا ہے
کہ ایک وکیل جو ہے وہ ایک ڈریسنگ سے یاد آیا، اچھا آپ ماڈل شروع سے بن کے ہی بھی ہیں بے کہ شک جائے، لیکن ہر طرح سے جی جی یہ وکالت کے شعبے میں آنے کے بعد ہوئے؟ نہیں وہ سوری ڈریس کانشیس جی جی بالکل. نہیں ڈریس کانشیس میں شروع سے ہی تھا. وہ امتیاز کھوکر صاحب ایک دفعہ آئے وہاں کراچی میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم لوگ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے فلیٹ سے نیچے چلے گئے. وہ ابھی پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں ٹراؤزر ٹی شرٹ میں تھا، انہوں نے آگے نا وہاں پی سی میں کوئی ایگزیبیشن تھی یا شیریٹن میں ہی تھی تو ایجوکیشن کے حوالے سے سعد ان کے جو بھائی ہیں نا، ان کے جو ہے وہ کیریئر کے حوالے سے انہوں نے جانا تھا. تو میں نے بالکل چپل پہنے ہوتے سپر کیجول جسے کہتے ہیں، تو یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ہم وہاں چلتے ہیں. میں نے وہیں کھڑے کھڑے انکار کر دیا کہ اس لیے میں تو میں بالکل نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا یار آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تیار ہو کے جاؤ گے. تو ڈریس کانشیس میں تھا. اور اس کے علاوہ میں ہاسپٹل میں آپ کو ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں اپنے چیک اپ کے لیے جاتا ہوں نا وہاں کراچی، تو لیب میں سیمپل دینے ہوتے ہیں آپ کو بلڈ کے لیے. میں وہاں بھی جو ہے پریشان ہو کے کبھی نہیں گیا، میں بالکل تیار ہو کے جاتا تھا اچھے ڈریس کے ساتھ. تو جو سیمپل لینے میں لیب ٹیکنیشین جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنا پیشنٹ لے کے آئیں. تو میں نے کہا کہ میں ہی پیشنٹ ہوں. تو وہ بہت ناراض ہوا مجھ سے کہ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور جو ہے آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. کہ میں نے کہا ہے آپ اپنا پیشنٹ لے کے آئیں، اور یہ پیشنٹ کا حلیہ ہوتا ہے جس طرح سے میں نے ٹائی لگائی ہوئی ہو اور کوٹ پہنا ہو. میں تب بھی مطلب ہاسپٹل میں بھی میں پریشان نہیں ہوتا. بہت کم جو ہے میں جب بھی کسی سے ملنے کے لیے جانا ہو یا مجھے اندازہ ہو کہ وہاں پہ 2 4 10 لوگ ہوتے ہیں، تو میرا یہ مطلب میرے مائنڈ میں بات ہوتی ہے کہ تیار ہو کے جانا چاہیے. مشرف حسین مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، تھینک یو مشرف. اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام کے میزبان صاحب جو ہیں وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں الیکشن کی بات کر رہے ہیں، یہ کہ آپ جنرل سیکریٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ سوال مجھ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کس کو سپورٹ کر رہا ہوں. جناب میں عباس بھائی کو ہی سپورٹ کر رہا ہوں، ان کے پورے پینل کو سپورٹ کر رہا ہوں. ہمارا اپنا الگ گروپ ہے ویسے، لیگل ایگلز کے نام سے، اور ہم سب ہمارا پورا گروپ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ کامیابی عباس بھائی کی ہی ہوگی، ان کے پورے گروپ کی ہوگی. میں تو اس وقت تو مجھے کیمپین پہ ہونا چاہیے تھا. اب آپ کا پروگرام ہی میری کیمپین بنا ہوا ہے. اسی میں ہی میں بالکل، ریکویسٹ کر دیتا ہم ہوں بھی کہ یہ مجھے لوگ پروگرام میں آپ کے اپنے ایڈوکیٹ کیمپین مجھے کے لیے سپورٹ ہی کریں، بھرپور کردار ادا کیونکہ کریں گے انشاءاللہ. ہماری لائیو کمیونٹی بھی اس وقت پروگرام دیکھ لیے، بس ذرا وہ کمنٹس نہیں مجھے کر رہے. انہوں نے دونوں سائڈوں سے دیکھا جا رہا ہوگا نا، تو اس وجہ سے کمنٹس نہیں کر رہے، لیکن جو ہے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں، مجھے ووٹ کریں. اور میں جو ہے لا اینڈ آرڈر بار اینڈ بینچ، اور اس کے علاوہ جو ہمارا بار کا بہبود کے حوالے سے جو کام ہوگا، اور اسپیشلی جو ہے بار روم جو ہے اس کی ایکسٹینشن پہ میں کام کروں گا. اور کوشش کریں گے جو ہمارا فنڈ آتا ہے بار میں کہیں سے بھی، یا ہماری بار کی جو اپنی انکم ہے، اس کو خائن بن کے نہیں بلکہ امین بن کے اس کو یوٹیلائز کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ خالد بن سعید صاحب جو ہے ان کے کریڈٹ پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے. اور جی بالکل الحمدللہ نظر میرے آیا ان کا ساتھ اس سال پریزیڈنٹ بھی 2020 وہی میں انہوں نے ہوتے جتنے کام ہیں. کروائے جی ہیں سب نظر آئے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ایسے کوئی کام نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ بس کاغذوں میں ہی ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ. چلیں خیر، اس کو ابھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ابھی شکیل راؤ صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تھینک یو شکیل بھائی. وہ کمنٹ کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ ہمارے پیارے شہر سے تعلق رکھنے والے عباس ایڈوکیٹ جنرل سیکریٹری امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں، آمین. تو اس وقت جو لوگ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، شکریہ میں ان سب سے شکریہ ریکویسٹ کروں شکیل. گا کہ عباس بھائی اور ہمارے جو پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں خالد بن سعید صاحب، ان دونوں کے لیے بلکہ ہمارے پورے پینل کے لیے کامیابی کی دعا ضرور فرما دیں. ناصر مصطفی رانا صاحب، اور ایجوکیشن السلام کے علیکم حوالے سر. سے بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں،
اور کمنٹ کر رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ عباس حسین مولانا کی کامیابی شکریہ کے لیے ناصر دلی حسین دعائیں. رانا صاحب، تھینک یو. تو میں نے جو ہے 2013 میں پھر جو ہے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ایز اے ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے ایگزام دیا، کمبائن کمپوزٹ میں نے ایگزام دیا، اور اس میں جو ہے میں نے 2 اٹیمپٹس میں جو ہے اپنا ایم اے پولیٹیکل سائنس مکمل کیا ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ ابھی 11 سال سے جو ہے میں پریکٹس میں ہوں. اور جب وکلا تحریک چل رہی تھی 2008 کے حوالے سے، 2007 میں جب پرویز مشرف نے جو ہے چیف جسٹس افتخار چودھری کو معزول کیا، تو اس دوران کیونکہ میں انرجیٹک تھا اور کام کرنا چاہتے تھے، تو پھر میں نے 1.5 سال تو ہم تحریک میں جو ہے وہ ایکٹیو رہے. اس کے بعد میں نے جاب جوائن کر لی میڈیا میں، اور روہی ٹی وی میں ایز اے ڈیسک سے نیوز ڈیسک سے میں نے کام شروع کیا، اور اس کے بعد رپورٹنگ بھی کی، اینکرنگ بھی کی، نیوز اینکر رہا میں وہاں پہ، اور میڈیا میں بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وکالت اور جرنلزم کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ جو ایک جرنلسٹ ہے، ایک جو صحافی ہے، وہ مسائل کو اجاگر کرتا ہے، اور ایک جو وکیل ہے وہ لوگوں کو انصاف کے حصول کے لیے اور اس کو ان کی مدد کرتا ہے، اور جو مسائل ہیں ان کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو. اسماعیل خان صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ جناب. تھینک یو اسماعیل بھائی. اور ہمایوں چودھری ایڈوکیٹ ہیں، یہ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھینک یو ہمایوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ اینڈ سپورٹ فار عباس صاحب. تھینک یو ہمایوں صاحب. تھینک شاکر یو. رانا صاحب، شاکر رانا صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھینک یو شاکر بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیئر کائنڈلی الیبوریٹ بہبود. بہبود فنڈ کے بارے میں شاید بات کر رہے ہوں گے. کائنڈلی الیبوریٹ بہبود. کیا وہ کہہ رہے ہیں کائنڈلی الیبوریٹ بہبود. میرے خیال سے وکلا بہبود فنڈ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے شاکر رانا صاحب. انشاءاللہ. جی بالکل، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم اوور آل بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے جنرل سیکرٹری کے جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، جو اس کی امانت ہے، اس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایڈوکیٹس کے لیے اچھے کام کریں گے. اور وہی سب میں جو ہے آپ کو یہ بتاؤں کہ میڈیا بھی ایک جو ہے وہ بہت ہی اچھی فیلڈ ہے، جو صحافت ہے. اس میں عامر متین صاحب جو ہے وہ میرے استاد ہیں، ان کی رہنمائی میں ہم میں نے اس وہاں طرف پہ آنا چاہ رہا کام تھا آپ کیا سے میڈیا روہی کے ٹی وی حوالے میں. سے بات کرنا چاہ رہا اور تھا میں. وہ ایک جی جی، میرے خیال سے آپ کا جواب اس کیونکہ سوال آپ میں نے ہی آ جائے کوشچن گا. نہیں کیا تو میں نے کہا میں خود بتا دوں. جی جی، میں ابھی ٹائم تھا ہمارے پروگرام کا، تسلی سے تسلی رکھیں. جی جی. آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ ویسے تو آپ نہیں پریشان ہوتے، پروگرام میں آ کے پریشان ہو گئے. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے. نہیں، میں کیوں پریشان ہوں. اچھا، شکیل راؤ صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے جی سوال کیا کہ عباس ایڈوکیٹ، وکالت اور صحافت میں اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کو کون سا شعبہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگا؟ کیونکہ میرے علم میں ہے کہ آپ صحافت سے بھی وابستہ رہے ہیں یا ہیں، اور وکالت کی فیلڈ کو کیسا پایا اور اس سے کیا تجربات حاصل ہوئے. یہ شکیل راؤ صاحب سوال کر رہے ہیں جی آپ سے. جی، شکیل بھائی کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ان کا کمپیریزن میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ ایک صحافی جو ہے وہ مسائل کو اجاگر کرتا ہے سوسائٹی کے، اور وکیل جو ہے دونوں کیونکہ ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی اظہار رائے کے حوالے سے، تو وہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو حصول انصاف میں
اور مدد فراہم کرتے ہیں، اور ایک وکیل جو ہے وہ اچھی طرح سے قانون کو جانتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے. تو وکالت بھی ایک بہت اچھا پروفیشن ہے، اور میڈیا بھی جو صحافت ہے وہ برائے نام نہ ہو اور باقاعدہ صحافت ہو. الحمدللہ جو میرا صحافت کا ایکسپیرینس رہا اس میں لکھنا آ گیا، اور لائنز جو ہے وہ پتہ چل گئیں. آپ جب خبر لکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو خبر بنانا آ جاتی ہے. پھر آپ روہی ٹی اس وی میں میں یہ بھی ہے کہ جب رہے، تک وہ آپ وہاں کا ایکسپیرینس بتائیں، کتنا عرصہ وہاں رہے آپ؟ جی اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. وہ جی وہی میں نے تقریباً 4 سال کام کیا، اور وہ ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا، کیونکہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ جو یہ اتنی ساری خبریں جو ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں، کہ ڈیلی آتے ہیں ہر گھنٹے بعد جو ہے وہ عشرت فاطمہ، اور ان کو ہم دیکھتے تھے پی ٹی وی پہ، کیونکہ ایک ہی چینل ہوتا تھا اس وقت، تو پی ٹی وی پہ وہ لوگ خبریں پڑھتے تھے. تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ ڈیلی یاد کر کے پڑھتے ہیں. لیکن جب میں میڈیا میں گیا اور ٹی وی پہ ہم نے دیکھا تو وہاں پہ اسکرین پہ جو ہے وہ خبریں لکھی ہوئی آتی ہیں، اسے پرومپٹر کہتے ہیں نا. تو اور ادھر پیج بھی رکھے ہوتے تھے جو بلیٹن کا. تو وہ ہم بچپن میں یہی دیکھتے تھے کہ یہ اچھا، ویسے خبریں ہم میرے کیسے پڑھ سامنے لیتے کوئی ہیں. خبریں لکھی ہوئی تو نہیں آتی. ایک تو وہ کوئی رہا، اور سوال لکھے بچپن ہوئے میں تھے، میں نے شوق بھی تھا. پیجز کچھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ میں کوئی سوال وغیرہ لکھ سکتا ہوں جو آپ سے پوچھنے کے لیے. یہ تو یہاں پہ رکھے، ایسا کچھ ہاں نہیں. یہ تو رکھے ہوئے نا سائڈ پہ، لیکن سامنے آپ کے کیمرے پہ بھی آپ کے جو ہے نا وہ خبریں لکھی ہوئی آ رہی ہوتی تھیں. تو جی جی. وہ ایکسپیرینس اچھا رہا، اور بچپن میں شوق بھی تھا کہ ٹی وی پہ بھی کام کیا جائے، اور وہ میں نے اپنا شوق جو ہے وہ پورا کیا. خبریں بھی پڑھی، پروگرام بھی کیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ایکسپیرینس اس حوالے سے اچھا رہا کہ میرے جو کولیگز تھے وہاں روہی ٹی وی کے، وہ اب بڑے بڑے چینلز پہ، ڈان میں اور 92 میں، اس کے علاوہ جو پریس کلب میں جو ممبران ہیں، جیسے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ وہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، وہ تمام جو ہے وہ، کیونکہ روہی ٹی وی کا جو ہے ایک فیملی کی طرح سے ماحول تھا. اور میں بہت مس کرتا ہوں روہی کے اپنے تمام کولیگز کو جو رابطے میں ہیں، اسپیشلی کیونکہ اب تو واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں. ہمارا روہی فیملی کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. اختر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ گروپ کریٹ کیا اور سب دوستوں کو اکٹھا کیا. میں جب اسلام آباد جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے روہی ٹی وی کے جو میرے کولیگز تھے جو ابھی بھی وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان سے میں ملاقات کر کے آتا ہوں. روہی کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت اور وکالت جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہیں. تھینک یو. جواد گیلانی صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھینک یو جواد بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی مدد کرے، آمین. شکریہ جواد گیلانی. امتیاز کھوکھر صاحب کا ایک اور سوال آیا ہے. جی جی. Do field journalism is difficult than desktop. سوال تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا. سوال وہ کہہ کیا رہے ہیں کیا؟ ڈو فیلڈ ڈز لکھنا تھا شاید، ہے نا؟ ڈز فیلڈ جرنلزم از ڈیفیکلٹ دین ڈیسک ٹاپ. ٹیبل پہ بیٹھ کے کام نہیں، کرنے سے وہ زیادہ اس ڈیفیکلٹی حوالے جرنلزم سے کی ہے فیل. کہ نہیں، آپ جو ہے وہ اس طرح سے ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ جو صحافت ہے وہ بہت بڑے بڑے صحافی بھی جو بڑے نام ہیں، مجھے ان پہ بھی آبجیکشن ہے کہ وہ بھی کام جو ہے نا ان کی ٹیم کر رہی ہوتی ہے، اور فیس ان کا ہوتا ہے. جو صحیح. لوگ پہلے سے کالمسٹ تھے، جس میں جو ہے وہ، ویسے میڈیا میں بھی 16 ہی نام ہیں بڑے بڑے جو مطلب اپنے طور پہ خود کو سمجھتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. لیکن ایک جو لکھنے والا، اچھا لکھنے والا لکھاری جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو باقاعدہ یہ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، 1 گھنٹے کے پروگرام میں ان کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. سم ٹائم تو اینکر کو
وہ 15 منٹ پہلے آ کے انہوں نے میک اپ کرنا ہے اور جا کے جو ہے تیاری کرنی ہے، ڈریسنگ کرنی ہے اور آ کے بیٹھ جانا ہے اور تھوڑا سا اسکرپٹ لیا ایسے ہی جیسے آپ نے پیپر سامنے رکھے ہوئے ہیں اسی طرح سے رکھ کے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو وہ ان کا فیس اب بن گیا ہے کہ بھئی یہی لوگ ہیں یہی کر رہے ہیں. لیکن جو جب تک آپ ایک رپورٹر سے، جب تک آپ کسی اچھے جو ہے وہ دوست سے یا آنکھوں دیکھا حال، یہ پروگرام تو 1 گھنٹے میں آ کے کر لیتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں کیا ہوا اور واقعات پہ بھی یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو ہے کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں کہ اسی نے ہی کر لینا ہے، وہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. پارلیمنٹ کا جو ایک جس کے پاس بیٹ ہے رپورٹر، اس نے آ کے اسے رپورٹ دی. جو سپریم کورٹ کا بیٹ والا رپورٹر ہے اس نے آ کے رپورٹ دی، اور کریمنل والے نے اور کوئی بھی اگر واقعہ ہوا ہے اس کی رپورٹنگ کی. تو وہ سب جا کے پھر اس اینکر کو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے اور اینکر بیٹھ کے وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو جو آپ جب تک آپ جو ہے ڈیسک پہ بیٹھے رہیں گے کمرے میں اور آپ صحافت کریں گے تو وہ صرف آپ کو خبر بنانا آئے گا، اور جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں آپ خود بناتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پھر وہی میں کہوں گا کہ جس طرح سے ایک ہمارا پروفیشن ہے وکالت، اس میں آپ بیک وقت وہی میں کہوں گا ٹیچر بھی ہیں، آپ اینکر بھی ہیں، آپ جو ہے وہ وکیل بھی ہیں، آپ لیڈر بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں. کیونکہ جب آپ نے ڈرافٹنگ کرنی ہوتی ہے تو جو ہمارا سسٹم ہے یہاں پہ ثقافت کے حوالے سے ریمیہ خان یا بہاولپور میں شاہد، لیکن جو بڑے شہر ہیں اس میں تو تمام فیلڈ جو ہیں وہ الگ الگ انہوں نے وکالت کے حوالے سے بھی کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے آفس میں 12 15 20 لوگوں کی ٹیم بٹھائی ہوتی ہے، جس میں آپ کو کیس تیار شدہ ملتا ہے. ریپریزینٹ کیس تیار کسی اور نے کرنا ہے، پلیٹ کسی اور نے کرنا ہے، اور آپ نے ریپریزینٹ کہیں جا کے عدالت میں کرنا ہے تو وہ ایڈوکیٹ نے کرنا ہے. یہاں پہ وہی صاحب ہمیں سب کچھ جو ہے وہ خود کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ڈرافٹنگ بھی ہم نے خود کرنی ہے، اس کے علاوہ پڑھنا بھی ہم نے خود ہے، اور جا کے صبح ریپریزنٹیشن بھی ہم نے کورٹ میں خود دینی ہے. تو چھوٹا جو اسٹیشن ہے وہ اس پہ جو ہے وہ محنت زیادہ ہے. اور کیونکہ یہاں پہ جو ساتھ میں ہم لوگ جیسے بیٹھ کے پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم اپنے کسی جاننے والے کو کوئی بھی کیس ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا اس پہ گرپ بھی نہیں ہوگی تو ہم صاف صاف اگر کہہ دیں گے کہ یہ تو میرا فیلڈ آف انٹرسٹ نہیں ہے یا فیلڈ آف ایکسپیرینس نہیں ہے، تو نیکسٹ جو ہے وہ ہماری وکالت پہ اثر انداز ہوگا کہ میں اس کے پاس فلاں کیس لے کے گیا تھا تو اس نے جو ہے وہ مجھے ڈینائی کیا. اس حوالے سے یہاں چھوٹے اسٹیشن پہ بیٹھ کے جو ہے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر ہم کسی بڑے شہر کا جیسے کراچی، اسلام آباد، لاہور میں اگر کمپیریزن کریں تو وہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ رینٹ کا الگ الگ سے ایڈوکیٹ ہیں، کارپوریٹ کا سیکٹر الگ ہے، کریمنل کا الگ ہے، سیول کا الگ ہے، فیملیز کا الگ، اور تمام فیلڈ جتنی بھی انکم ٹیکس ہے جس سب الگ سے. تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک ہی لائن میں رہتے ہوئے کم محنت کر کے جو ہے وہ آپ اچھا کما بھی سکتے ہیں اور اچھا ایکسپیرینس حاصل کریں گے اور آپ کی فیلڈ میں جو ہے وہ گرپ بھی ہوگی. صحیح، تھینک یو. امتیاز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ریلی ہارڈ جاب. جو بالکل جی ہارڈ جاب تو ہے، ہمیں ہر طرح سے اپنے کلائنٹ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے، ہم ان کی پرابلمز خود لیتے ہیں، خدمت خلق ہے ایک قسم کی. اچھا یہاں پر اعظم مشوری بس وہ صاحب ایک سوال ہے. جی کنکلوڈ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب آپ جی آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر سوال کی طرف آتے ہیں. نہیں آپ سوال پوچھیں، پھر میں تو شاید اضافی بات کر رہا تھا کوئی ٹائم کے حوالے اعظم سے کہہ مشوری رہا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب اور نادار سائل عدالت میں موجود ہو تو آپ اس کی کیسے مدد کریں گے؟ جی میرے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کی جو ہے وہ میں فیس نہیں لیتا. اور یہاں پہ اعظم صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
احمد پور یا صادقآباد میں کوئی بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو ان کی فائنینشیل جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے. اور میں بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے پاس کلائنٹ بھی یہیں سے ہی آنے ہوتے ہیں, تو مجھے ان کا جو ہے وہ سورس آف انکم بھی پتہ ہوتا ہے. اس حوالے سے جو ہے میں الحمدللہ میں لوگوں کی جو ہے وہ فری بھی اپنی لیگل کنسلٹنسی بھی دیتا ہوں, اور اس کے علاوہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ لوگ آتے ہیں, اور کبھی میں نے کسی بھی اپنے کلائنٹ کو پریشان نہیں کیا کہ جب تک آپ جو ہے وہ مجھے اپنی فی نہیں پے کریں گے تو میں آپ کے لیے کام نہیں کروں گا. کام کو ہمیشہ میں نے کام سمجھ کے ہی کیا ہے, لیکن جن سے امید اللہ تعالیٰ ہوتی آپ ہے کو کہ اجر عطا فرمائے. پیسے ملنے ہیں تو ان کو پھر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے, کہ جی ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. جن کی پینگ کیپیسٹی ہے وہ آ کے ہمیں جو ہے وہ کم پیسوں میں ہائر کریں, وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. کہ آپ کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی کیپیسٹی ہے وہ پے کر سکتا ہے تو اسے جو ہے وہ وکیل سے رعایت نہیں مانگنی چاہیے, بلکہ اسے جو ہے وہ وکیل کو اس کی پوری فیس پے کرنی چاہیے. اویس شاکر صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو تھینک یو اویس بھائی. اب اویس جی بھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد پر لمحہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی سجیشن دیں. ڈیولپمنٹ کے لیے سجیشن میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر وہی پرانے ہمارے مطالبات جو 20-25 سال سے تو میں ہی سنتا آ رہا ہوں کہ نہ بوائز کالج ہے, نہ گرلز کالج ہے, نہ پلے گراؤنڈ ہے, اور اب تو پانی کا بھی ایشو ہے. اور سجیشن کیا دیں, یہ تو چیختے بولتے مسائل ہیں جس کا سب کو پتہ ہے. اور کوئی بھی ایسا ہمیں ہمارا نمائندہ مل جائے جو ہمارے ان مسائل کو حل کرے تو الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہوگی. لیکن ہمارا جو کیونکہ بدقسمتی سے میں یہ یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے نمائندے پارلیمنٹ تک جاتے ہیں, جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی تک, ان کا جو ہمیشہ سے میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 20-25 سال سے کہ وہ اقتدار میں جن کی جو ان کا جس پارٹی سے بھی تعلق رہا وہ کبھی اقتدار میں نہیں رہی, اور ہمارے علاقے کے ہمیشہ سے وہی ایم پی اے اور ایم این اے منتخب ہوتے رہے. انہوں نے بھی اپنا جو کردار ہے وہ اس علاقے کے لیے کوئی مثبت طور پر ادا نہیں کیا, چاہے ان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اپوزیشن میں رہے, اور ایک ہی بات کافی ہے یہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا سر تو تعلق جہاں اپوزیشن پر سے ہے اور اپوزیشن کو فنڈ الیکشن نہیں ملتا. کیمپینز پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, اگر وہی کروڑوں روپے علاقے کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جائیں تو وہ ووٹ تو ویسے ہی پکے ہو جاتے ہیں. جی وحید, آپ کو تو معلوم ہے میں بھی اسی علاقے سے ہوں کہ جن نمائندوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ ان کو تو جو ہے وہ کمپین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان کا اتنا مقابلہ بھی نہیں ہوتا. اور وہی کیمپین والا پیسہ اگر وہ کام پہ لگا دیں اپنے حلقے میں تو یہ مؤثر ثابت ہوگا کہ ان کو مزید جو ہے وہ زیادہ ووٹ مل جائے. اب تو وکلا کے الیکشنز پر بھی 1.5-2 کروڑ روپے تو لگ ہی جاتے ہیں. جو پنجاب بار کے الیکشن ہوتے ہیں 5 سال والے, تو وہ ایک بڑا ایک الیکشن ایم ہوتا ایل ہے اے نا ڈویژن کا. ایم پی اے کے الیکشنز میں بھی اتنے اس سے زیادہ ہی پیسے لگتے ہوں گے. تو وہ اگر کہیں کوئی سیوریج لائن پر یا کہیں ٹف ٹائل پر, کہیں روڈ پر, کہیں کوئی اسکول کی اپ گریڈیشن پر, یا کہیں کوئی اسکول کے کمروں کی تعمیر پر کچھ اچھے اچھے کاموں میں لگا دیے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل, آپ اسکول کی بات کرتے ہیں, میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے فنڈ ایجوکیشن کا ہونا چاہیے, اور وہ ہماری سوسائٹی میں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اور بدقسمتی سے پھر میں وہی کہوں گا کہ ہماری جو انکم ہے ایک مڈل کلاس شخص کی, وہ اس کے جو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ پاکستان میں
وہ اپنا صحیح طرح سے کردار ادا آج تک کیا ہی نہیں ہے اس نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا زیادہ سرمایہ جو ہے وہ ہیلتھ پہ چلا جاتا ہے. آپ کسی بھی پیشنٹ کو اگر پرائیویٹ کلینک میں لے جائیں، کیونکہ گورنمنٹ کے ہمارے ہاں رحیم خان میں تو شیخ زید جو ہے میڈیکل کمپلیکس ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ یہاں پہ بہت کچھ ایسا ہے جو جدید علاج کے حوالے سے. لیکن جن علاقوں میں اس ٹائپ کے ہاسپٹل نہیں ہیں اور رورل ہیلتھ سینٹر کا حال آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، وہاں پہ بھی کوئی ایسا اس طرح سے نہیں ہے. تو ہمارا زیادہ جو انکم ہے، جو ہماری کمائی ہے، وہ فی ہیلتھ الحال پہ فی الحال یہاں پر اور ایجوکیشن پہ جو ہے وہ لگ جاتی ہے، جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پاکستان میں ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے اور اس کے علاوہ ہیلتھ پہ فوکس کیا جائے تو یہ جو ہے وہ نہ صرف غربت کا اس سے خاتمہ ہوگا، بلکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ شکایتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور کیونکہ لوگ تو اپنا سروائیول خود کر رہے ہیں، اسٹیٹ تو آپ کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور بالکل سیکیور لائف رسک بہت زیادہ ہے پاکستان میں. کوئی بھی انسان جو ہے وہ نہ تو کسی ہائی وے پہ، نہ بازار میں، نہ گھر میں، نہ کسی ادارے میں آپ کی جو ہے وہ ذمہ داری نے اسٹیٹ اس طرح سے نہیں نبھاتی. دیکھا ہے آپ نے، ہم ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے چیزیں دیکھتے ہیں کہ پولیس ہے وہ بغیر پیرنٹ کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک یونیفارم میں ایک ادنا سا جو ایک ورکر ہوتا ہے پولیس کا، وہ خود کو کیا سمجھتا ہے. کوئی بھی جو ہے وہ شخص سیکیور نہیں ہے. اور اب تو جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حالات بہتر ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ ادروائز جو بم بلاسٹ ہوئے 2009 10 11 میں بہت زیادہ وہ جانی نقصان ہوا، آپریشن ضرب عضب اور اس ٹائپ کے سارے ہوتے رہے، دہشت گردی کے حالات تھے اس وقت. تو ابھی میں اب اللہ کا پرسنلی جو شکر ہے میرا حالات کنٹرول ہو گئے ہیں، ہم آگے نکل پوائنٹ آف گئے ہیں. ویو ہے ہم وہ صرف یہی احمد ہے پر کہ علامہ کی حد تک رہتے ہیں. ایجوکیشن. پروگرام جی ایکچولی ورلڈ آف اے پی ایل احمد پر علامہ کے نام سے ہے، تو ہم احمد پر علامہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پروگرام کا وقت جی تھوڑا جو ہے کافی گزر گیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو کم تھوڑی سی باتیں مزید اور کر لیں. جی جی احمد پر علامہ میں کر لیں آپ پہلے سیاست میں بھی آئے تھے، ایز اے جنرل کونسلر آپ نے الیکشن لڑا تھا. جی جی. تو اس وقت یقین آپ کیا کریں مشکلات کا سیاسی سامنا سوال کرنا پہ آپ پڑا؟ کی وائس نہیں صحیح آئی. نہیں سوال بالکل میں نے لڑ رہے سنا تھے. نہیں ہے. سیاست میں آئے تھے کہ یہاں تک میں نے سنا ہے، نیکسٹ نہیں سنا. یہ سب کے ساتھ یہی پرابلم ہوتا ہے. ایک دفعہ میرا پہلا پروگرام جب تھا لائیو تو میں نے ناصر مصطفی رانا صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے شہر کے سیاسی خدمت گاروں نے ایجوکیشنل مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کمی چھوڑ رکھی ہے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی یہ اس کا جواب اور یقین کریں ابھی ناصر صاحب کے لیے کا نام میں نے آئے تھے. سنا ہے، باقی آپ کی وائس کلیئر نہیں آئی. لیکن سیاسی حوالے سے یہی ہے کہ جو یہاں پہ احمد پور میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوا میں دوبارہ ہے ریپیٹ خاص کر طور دیتا پہ ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ایکچولی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب جنرل کونسلر کے الیکشن کے لیے آپ آئے تھے تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اب آئندہ بھی آپ کو ارادہ رکھتے ہیں کہ احمد پر علامہ کی سیاست میں آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو ایز اے جنرل کونسلر یا میں چیئرمین کے الیکشن پر لڑنا؟ قبل از وقت ہوگا کہ میں کہوں کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میرا ایکسپیرینس اچھا رہا، مجھے بہت اچھا ووٹ ملا. میرے اپوننٹ نے جو ہے وہ 509 ووٹ لیے تھے اور میں نے جو ہے وہ 480-85 ووٹ لیے تھے. تو بہت زیادہ فرق تو نہیں تھا. میرا اچھا ایکسپیرینس رہا اور فردر اگر کوئی اس طرح اچھی کا چانس ملا، کیمپین کسی کی تھی. پارٹی نے مجھے آن کیا تو خدمت کا جذبہ لے کر میں انشاءاللہ ضرور خدمت کا جذبہ لے کر انشاءاللہ جو دیکھیں گے اس میں رہ کے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ پولیٹیکلی اور ایک نمائندہ بن کے شہر کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا کہ میں اس حوالے سے جو ہے وہ دلچسپی نہیں لوں گا.
ہونا چاہیے، آپ کو بھی سیاست میں آنا چاہیے، اور بھی بہت سے جو نوجوان میں تو جو جذبہ رکھتے ہیں، ایسے کیونکہ ٹھیک آپ ہوں، تو کام کر رہے ہیں مجھے سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے نان فی الحال. پولیٹیکل. جی نان پولیٹیکل ہو کے کسی مجھے لگتا ہے غیر کہ میں سیاسی، سیاست میں آپ کے بغیر کسی، بہتر طریقے سے کام آپ کرتا کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اس کے نہیں آپ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں آپ، یہی تو میں نے کہا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں. اچھا جی، یہاں پر شکیل راؤ صاحب ایک دفعہ پھر سے سامنے آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ دونوں مہمان اور میزبان سے سوال ہے کہ کبھی کسی کیس کو مضبوط کرنے یا جیتنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے؟ جی میں نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اور نہ کیس میں کبھی جھوٹ بولا ہے. ہمیں تو جو حقائق سائل بتاتا ہے ہم اس کے مطابق ہی آگے اپنے کیس کو پرسو کرتے ہیں. عباس بھائی اب آپ جواب دے دیں. میں ایک بتاتا چلوں شکیل صاحب کو کہ سچ یا جھوٹ کچھ نہیں ہوتا، قانون اور ثبوت بہت کچھ ہوتا ہے. وہ نعیم بخاری صاحب نے بھی بھری عدالت میں یہی کہا تھا کہ وکیل جو ہے وہ کبھی کیس ہارتا ہے نہ جیتتا ہے نا، کلائنٹ کیس ہارتا ہے اور کلائنٹ کی کیس جیتتا ہے. تو ہم نے محنت کرنی ہوتی ہے، اور جو ثبوت ہیں اور جو اس میں چاہے وہ ڈاکومنٹری ہیں، ایویڈنس ہے. اب ایک سریعام قتل ہو جاتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ قتل ہوا ہے. جیسے آپ جو ہے وہ اسیسینیشن جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہوئی، تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا نے دیکھا کہ اسیسینیشن ہوئی ہے، لیکن ثبوت جو ہے وہ نہیں مل سکے. تو کسی ایک کو ایک بھرے مجمع میں جو ہے آپ کس طرح اس سے کا فائدہ ملزم کو دے دیا جو جاتا ہے ہے وہ کیونکہ ملزم ہزار یا گناہ گاروں مجرم ہزار ٹھہرائیں بے گے. گناہ گاروں کو پھانسی چڑھانے سے بہتر ہے. تو سوری، ایک گناہ بہت گار کو بہت سے پھانسی چڑھانے ایسے، سے بہتر ہے کہ ہزاروں جو ہے وہ گناہ گار ہاں چھوڑ دیے بہتر جائیں. ہے کہ نہیں نہیں، دس غلط بول دس گیا ہوں. دس 10 20 50 کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جائے، بالکل ایسی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے آپ جو ہے کوئی بھی وقوع سریعام بھی ہوا ہو تو ثابت جو ہے کورٹ میں کرنا ہوتا ہے. کہ ایک اور بھی ایک ایگزامپل ہے، وہ تھوڑی سی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جوک ٹائپ ہے، کہ کسی بھی جو ہے وہ ایک جنگل میں اعلان ہو گیا کہ عباس بھائی ایگزامپل ذرا جتنی بھی شارٹ جو کیجیے ہے گا، نا وہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تقریباً. کیا کہتے ہیں شارٹ پھر کیسے کروں ایک بھینس جو ہے وہ جنگل میں دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، تو راستے میں اسے مختلف جانور ملے اور ہاتھی بھی ملا. تو اس نے کہا کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اعلان ہوا ہے جنگل میں کہ جتنی بھی جو ہے نا وہ گائے ہیں ان کو پکڑ لیا جائے. تو کہتے تم تو بھینس ہو، تم کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ کہتی کہ جو یہاں پہ سسٹم ہے مجھے 30 سال لگ جائیں گے کہ میں گائے نہیں ہوں، میں بھینس ہوں. تو ہاتھی بھی اس کے ساتھ ہی بھاگنا شروع ہو گیا. تو سسٹم تو اس طرح سے ہے کہ جب تک آپ جو ہے وہ کچھ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو جو ہے غلط صحیح نہیں کہہ سکیں گے. اور یہی جو ہے وہ پروسیجر ہے قانون کا، اس کو آپ کو فالو کرنا ہے. تھینک یو. اگلے سوال کی جانب پڑھتے ہیں. امتیاز کھوکر صاحب بارے کہہ رہے ہیں ڈو ثبوت یو والی بات ہے نا وحید صاحب. جی 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 امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں ڈو یو تھنک اے پی ایل ول سروائیو ایز اٹ از اباؤٹ نیئر ٹو بیکم اے پارٹ آف سادکاباد؟ احمد پرلما سروائیو کر پائے گا جبکہ یہ سادکاباد کا حصہ نہیں بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں احمد پرلما بھی کہیں نہیں جانے والا. پاکستان اتنے اچھے اچھے حالات میں اتنے سروائیو کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے، تو احمد پور بھی کہیں نہیں جانے والا. الگ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف یا جو ہے وہ اچھا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ احمد پرلما کو اب تحصیل کا درجہ مل جانا چاہیے تھا. لیکن ہمیشہ احمد پور کی جو ہے وہ پروموشن کی بجائے ڈیموشن ہوئی ہے. تو سروائیول تو انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس میں بھی یہی پولیٹیکل جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے.
اور اس کو زیادہ میں ہائی لائٹ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ احمد پور سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہے. احمد پور کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے, اور وہ چاہے انشاءاللہ. یونین کونسل کی شکل میں, چاہے جو ہے وہ ٹاؤن کمیٹی کی شکل میں, یا کارپوریشن کی شکل میں, انشاءاللہ تحصیل بن جائے تو سروائیول تو انشاءاللہ ہوگا, ہر حال میں ہوگا. لیکن جو ہے وہی پھر میں کہوں گا کہ وہ پولیٹیکل جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں پر ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ سٹیزن ایکشن کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, قانونی ممبر. سٹیزن ایکشن کمیٹی کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے وہاں, لوگوں کو جی بھی جی, پتہ چل سکے. لوگ میرے خیال میں بھول گئے ہیں سٹیزن ایکشن کمیٹی, سی اے سی اور آل پارٹیز کانفرنس. تقریباً آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے آپ بات کریں, ان کی جو ہے وہ نہیں, آل پارٹیز ٹائم ہو کانفرنس گیا تو آپ کافی سٹیزن کہ ایکشن کمیٹی میٹنگ کوئی ہونی جیسی تھی لاسٹ سنڈے آئی میٹنگ تھنک, کرنی چاہیے. کل یا اس سے میں سٹیزن ایکشن کمیٹی نہیں. کی پہلے بات سٹیزن کروں گا ایکشن کمیٹی میں تو اور کہ بھی ان ان کے کے کیا جو ہے وہ خیالات ہیں گول احمد ہیں, علامہ کے لیکن حوالے سے. آل کیا پارٹیز صرف کا اس جو پانی کے ایجنڈا تھا کیس وہ کو لے کر ہی ایجنڈے, اس پانی کے کیس کو ہی لے کے بیٹھے آل رہنا ہے, یا اور پارٹیز بھی کا کچھ جو کاموں پر بات کرنی ہے؟ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک ہی میٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی مجھے لگی تھی کہ جو ہے وہ جو ڈی سی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی ریمیر خان میں, وہی مجھے تھوڑی مؤثر نظر آنے لگی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ جو ہم کاز لے کے چل رہے تھے کہ فاطمہ اور ایف ایف سی کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان کے, وہ آ کے آپ کو رپورٹس اور جو ہے وہ ڈیٹا فراہم کریں گے. اس کے نہ انہوں نے پھر کوئی ڈیٹا دیا اور نہ ہی وہاں سے مزید کوئی ڈیٹا آیا. اور کیونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو خود چاہیے تھا کہ پھر وہ اس کو فالو کرتے, لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے عناصر ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہوں گے. اور آل پارٹیز کی فردر کوئی میٹنگ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے کوئی بھی نہ ایجنڈا اور نہ ہی کوئی کال, نہ ہی جو لوگ زیادہ ایکٹیو تھے انہوں نے کوئی چلیں فردر احمد میٹنگ علامہ نہیں. اور آل پارٹیز کانفرنس پر ایک اور کوئی پروگرام کر لیں گے, کیونکہ اس وقت ہم آپ کے جنرل سیکریٹری ایز اے کینڈیڈیٹ آف جنرل سیکریٹری آپ کی کمپین کو چلانا چاہ رہا تھا. میں بات کرنا چاہ رہا تھا, آپ کے ووٹ بھی جو ہمارے ویورز مکلہ حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے میں چاہوں گا, ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سر جی عباس حسین مولانا صاحب کو کامیاب کروائیں. آواز میں ڈسٹرشن ہے بھائی. شکیل راؤ صاحب نے دوبارہ سے کمنٹ کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نیٹ سگنل پھر کی کوئی پرابلم کی سوال ہے؟ وجہ سے اپنے سوال کا جواب نہیں سن سکا, تو اگر ہو سکے تو تفصیل نہیں, مختصر سا میرے سوال کا جواب ایک بار دونوں میں سے کوئی دے دیں تو مہربانی ہوگی. شکیل صاحب کا جو ہے پچھلا سوال تھا, میرا آپ دونوں مہمان اور میزبان سے سوال ہے کہ کبھی کسی کیس کو جواب ان مضبوط کو مل کرنے گیا ہے. یا وہ جیتنے میں جھوٹ کا سہارا لیا. یہی پروگرام جی, ہمیں جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا سوال ہے کہ جو کبھی کسی کلائنٹ کیس کو بتاتا ہے ہم, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ دونوں سے مہمان اور میزبان سے سوال ہے کہ کبھی کسی کیس کو مضبوط کرنے یا جیتنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا. تو مختصر سا جواب میں ہی دے نہیں, دیتا ہوں قانون کہ کا ہم نے, سہارا لیا جاتا مطلب ہے کیس میں کو اور جیتنے یا ہارنے کے لیے, جھوٹ کا سہارا نہیں. ہاں, یہ بہت اچھا جواب, بہت اچھا جواب ہے. ہمیں تو جو کلائنٹ اپنے حقائق بتاتا ہے ہم اس کے مطابق ہی آگے اس کو کیس کو پرسو کرتے ہیں. ہم نے قانون کا سہارا لینا ہوتا ہے شکیل صاحب. جھوٹ اور سچ میں مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, اور جو ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ قانون بتاتا ہے نا. عبد الوہاب صاحب کیونکہ کہہ رہے آپ ہیں جو ہے وہ عدالتی قانون کے نظام کی ذریعے پر عباس صاحب کی رائے کورٹ کیا میں ہے. آئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو چیزیں ثابت کریں. کس کے بارے میں عدالتی نظام کی سست روی پر عباس صاحب کویسچن کی رائے کیا ریپیٹ ہے. کریں وحید صاحب, کویسچن.
عدالتی نظام کو جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے، جدت لانی چاہیے اس میں، میرے خیال سے عدالتی نظام میں سست روی نہیں اور ہے، ہم اسی جواب میں جو ہے نا یہ ہے بہت کچھ ہے۔ اگر دونوں طرف کے وکلا ٹائم پر پیش ہو جایا کریں تو کیس بہت جلدی سالو ہو سکتے ہیں۔ نہیں، نظام میں بھی ہے، لیکن اس نہیں پھر بھی پروسیجر کو جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے، جس طرح سے جو ہے نا وہ پرانا سسٹم ہے اور اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پروسیجر ہے جو ہمارے پاس، چاہے وہ سی پی سی والا ہے یا سی آر پی سی والا ہے، اس کا جو ٹائم فریم ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ عباس بھائی، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دے دیا، اور آپ کا اس وقت تو واقعی میں بہت بہت قیمتی وقت ہے۔ آپ کے الیکشن 9 جنوری کو ہیں، اور ہماری بھرپور ہم دل سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں انشاءاللہ کامیاب ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گروپ کے پریزیڈنٹ خالد بن سعید صاحب بھی کامیاب ہوں، اور تھینک یو، جنرل سیکریٹری کے طور پر آپ اور ہائی باقی بھی جتنے، اسکور کریں، سب سے زیادہ ووٹ لیں۔ ہمارے پورے گروپ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تھینک انشاءاللہ، اور یو، باقی سب سے آپ بھی جو کوشش اس وقت کریں ہمارے انشاءاللہ۔ پروگرام موکلا بھائی دیکھ رہے ہیں، سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ عباس بھائی کو سپورٹ کریں، ووٹ دیں۔ ایک کوئی کمنٹ آیا ہے، کویشچن ہماری ہے کوئی پھر؟ سسٹر ہیں طاہرہ صدف، وہ دیکھ رہی ہیں، نہیں کمنٹ آیا جو وہ کہہ رہے ہیں جرمانہ ہونا چاہیے لیٹ کرنے پر کیسز، وکلا کو جرمانہ نہیں ہو سکتا۔ بس میں یا یہی کہوں گا کہ جو وکلا کو لیٹ کرنے پہ نہیں، ان کا یہی ہوگا کہ سسٹم، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے، جو سلو پروسیس ہے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈیڈائڈ۔ آپ نے کوئی جو ہے ایگزیکٹلی، انصاف کی فراہمی میں جب آپ تاخیر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ انصاف کے حصول میں جو ہے وہ آپ اس کو نفی کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ آپ فراہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اس سسٹم میں تبدیلی ہونی چاہیے، میں اتفاق کروں گا اس بات سے۔ چلیں پھر جی، بھی تھینک کوئی یو سو کویشچن مچ، مجھے نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ، اور کمنٹ۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔ اگلے اتوار کو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔